अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लिशाइज रिव्यू। गाइस मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नया एपिसोड जो है वो लिशाइज रिव्यूज़ का लेकर आपकी खिदमत में। और आप जानते हैं, जो लोग नहीं जानते, जो लोग पहली दफ़ा मेरे वीडियोस देख रहे हैं, वो ये जान ले कि मैं रिव्यूज़ करता हूँ जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज़ होते हैं वीकली जो चलते हैं उनके ऊपर, उनके बारे में। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो बेल आइकन का बटन है इसको प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियोस जो है पोस्ट करूँ आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ गाइस मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। इसके बाद जो चीज़ मैं रिव्यू शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा वो ये है कि कोरोना वायरस जो है वो पूरी दुनिया में तबाही जो है वो फैला रहा है। ब्राज़ील जो है वो पहले नंबर पे आ गया है और वहाँ पर 3 मिलियन यानी कि 30 लाख लोग जो हैं वो मर चुके हैं। 30 लाख कम तादाद नहीं होती ब्राज़ील जैसे मुल्क के लिए। और दूसरे नंबर पर जो है वो है भारत, यानी कि इंडिया जो है। इंडिया में कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से जो है वो फैल रहा है। कल मैं न्यूज़ देख रहा था तो पता चला कि कुंभ का मेला एक इंडिया में रिलीजियस मेला होता है, जैसे मुसलमानों के लिए मक्का लोग जाते हैं हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए, ऐसे ही कुछ कोई मेला जो है वो इंडिया में होता है। और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कोरोना जो है वो भारत में फैल रहा है, हद से ज़्यादा। जो रिपोर्ट मैंने देखी उसके मुताबिक जो है वो सड़कों पे लोग जो हैं पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है और लोगों को ख़ास तौर पर ऑक्सीजन की फराहमी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। और लोग जो हैं इस वजह से ज़्यादा मर रहे हैं बजाय के बीमारी की वजह से। तो प्लीज़ गाइस, क्योंकि जो लोग मुझे इंडिया से फॉलो करते हैं मैं उनसे कहूँगा कि अपना बहुत 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 ख्याल रखिए। ख़ास तौर पर महाराष्ट्र जो एक स्टेट है, मुंबई शहर है, वहाँ पर बहुत तेज़ी से जो है वो कोरोना फैल रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो फिल्मी अदाकार हैं बॉलीवुड के, वो सबको जो है वो कोरोना पॉजिटिव हुआ और वो बच गए। वो बच सकते हैं क्योंकि उनके लिए इलाज की सहूलत जो है मुयसर है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और पैसे हैं उनके पास। लेकिन जो लोग बेचारे गरीब हैं, जो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, वो मर रहे हैं। तो इसका वाहिद हल यही है कि आप अपने आप को जो है आइसोलेट कर लीजिए और दूसरों से दूर रहिए, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, अपने प्यारों के लिए, ताकि आप जब ये कोरोना की लहर गुजर जाए तो उनको देख सको, उनसे मिल सको। तो प्लीज़ जो है वो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए और इस बीमारी को फैलने से सिर्फ आप लोग ही रोक सकते हैं और इसको रोकने की कोशिश कीजिए। इस पैगाम के साथ मैं शुरू करता हूँ अपने रिव्यूज़ का सिलसिला। और सबसे पहले जिस ड्रामा का मैं रिव्यू करूँगा वो है रक्से बिस्मिल। रक्से बिस्मिल में एक चीज़ जो है वो दिखाई जा रही है कि मूसा जो है वो सारी ही औरतें, जितनी भी ड्रामे की औरतें, उनका सबका फेवरेट है। और किस वजह से फेवरेट है बिल्कुल नहीं पता। सकीना का वो फेवरेट है, अपनी माँ का फेवरेट है, ठीक है जी। अपनी वो जो चची है उसका फेवरेट है, जोहरा का फेवरेट है, नायका का फेवरेट है, जोहरा की जो दोस्त थी उसका फेवरेट है, लैला का भी फेवरेट बन गया है। और ड्रामे में सवाए अपने भाई ईसा के किसी मर्द का वो फेवरेट नहीं है। और नामुराद क्या, नामुराद की तो बिल्कुल समझ नहीं आती, लगता है वो कोई डॉन शॉन है। अब नामुराद जो है ये पता करने की कोशिश कर रहा है कि लैला पे जो हमला हुआ था वो किसने किया, यानी कि वो जो डॉन जेल में बैठा हुआ है वही सारे हमले ऑपरेट कर रहा है। यानी कि हमारे मोहतरम नामुराद जो है वो यकदम पान फरोश से जो है वो दुनिया की जो मोस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी होती है उसका कोई सरबराह हो गया जिसे सब पता है। उसके बाद बात करते हैं इस किस्त में हुआ क्या। जोहरा बीबी जो है, जो कि बाथरूम से निकल के हॉल की तरफ जाने की बजाय बेडरूम में घुस गई थी, कोई पता नहीं, कोई मंतक नहीं है। वो बीबी जो है उनका सामना होता है सेठ शहबाज से और वो उसके साथ ऑब्वियसली जो है वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। और आ जाते हैं हमारे हीरो, जी हाँ मूसा साहब। मूसा साहब आ जाते हैं और कहते हैं कलमा पढ़ो। ओ खोते दिया, मेरे को सुड़न लगा सा, तू आप कदी कलमा नहीं पढ़िया, तेनू आप कदी कुछ चंगा काम नहीं कर दिया वेख्या, सिर्फ नमाज दा। इस वास्ते जो है बार बार इसका दिखाया जा रहा था ताकि लैला के दिल में बात यह है ये कौन है, कहाँ से आया है। अदरवाइज मूसा को कोई भी ऐसा काम करते हुए नहीं दिखाया गया जो कि इस्लामी हो। कलमा पढ़ लो, वो लड़कों को भी कहता है जिनको पैरों पे गोलियां मारी थी, कलमा पढ़ लो, इसको भी कहता है कलमा पढ़ लो। और फिर वो होता है जिसकी उम्मीद मूसा को भी नहीं थी। हाँ जी, जोहरा भी कहती हैं इसको छोड़ दो, तुम्हें तुम्हारी जोहरा का वास्ता, लानत है तुम पर, तुम उसकी कहाँ हो गई। तुमने शुरू से उसे जो है दुदकारा, तुमने कहा कि तुम ऐसे प्यार पे यकीन नहीं करती और बिल्कुल भी तुम्हें प्यार नहीं था। अब तुम किसी और की बीवी हो, चाहे वो घटिया इंसान जो है तुम अपना वास्ता क्यों दे रही हो, क्या मंतक है।
منطق تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہم اس ڈرامے میں ڈھونڈیں، لیکن تھوڑا سا بندے کو احساس ہوتا ہے کہ یار میں لکھتے وقت کچھ تو کروں، کچھ تو ایسا کروں کہ لوگوں کو ہضم ہو جائے۔ پاکستانی آڈینس ڈرامہ دیکھنے والی خاص طور پر بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، اور وہ یہ ساری چیزیں بالکل بھی ہضم نہیں کرتی، کیونکہ ہم لوگ جو اچھے اور بہترین ڈراماز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، یہ کچرا جو ہے ہمیں بالکل بھی متاثر نہیں کرتا۔ ہاں وہ گلی محلے کے چھوٹے چھوٹے لڑکے جن کو لگتا ہے کہ محبت پتہ نہیں کیا چیز ہے، عشق کیا چیز ہے، ان کو شاید یہ متاثر کرتا ہو، لیکن big amount of audience جو ہمارے ڈراماز کو دیکھتی ہیں، they are just not taking it seriously, اور this is not a serious attempt to grab audience toward dramas۔ تو بہت ہی برا لگتا ہے، بہت ہی فضول لگتا ہے وہ سین سارا جو ہوتا ہے، اور اس کے بعد زہرا بی بی جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں، اور ملک جو ہے سیڈ سے پوچھتا ہے تم کون ہو، اور وہ کہتا ہے میں موسیٰ ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا تعارف کرواتا ہے۔ حالانکہ یہی سیڈ شہباز جو ہے وہ تھوڑی دیر پہلے پارٹی میں کہہ رہا تھا اے شراب منگواؤ، اس کو پتا تھا یہ کون ہے، اور باہر نکل کے وہ جیسے ہی باہر نکلتا ہے وہ اپنے گارڈ سے، ان سب سے ویٹرز سے بلکہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کون تھا، یہ کیسے ایسے گھسا ہے، جبکہ وہ پہلے اندر سین کر کے آ گیا تھا اس کے ساتھ کہ تم کون ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ کچھ بھی جو ہے وہ منطق اس ڈرامے کی نہیں ہے، کوئی بھی سینس نہیں ہے، اور سینس نہیں ہے جیسے زہرا بی بی جیسے ہی پارٹی سے باہر جاتی ہیں، گھر جاتی ہیں، اور باہر جا شہریار سے کہتی ہیں چلو گھر، اور وہ گھر اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، اور جب گھر پہنچتے ہیں تو زہرا کے جھمکے جو ہیں وہ بدل چکے ہوتے ہیں۔ یہ ہے ان کے سیریسنس جو ہے ان کی ڈرامے میں، پروڈکشن والوں کا یہ حال ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے زہرا بی بی جو ہے تھپڑ کھاتی ہے، شہر یار سے ذلیل ہوتی ہے، اور کیوں وہ اس کے ساتھ رہ رہی ہے اس کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو پارٹی گرل ہے، اسکورٹ ہے، طوائف ہے، تو اس کو چھوڑ، تو ان چیزوں کی عادی نہیں ہے۔ اگر تو کسی مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی ہوتی جس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ شوہر کے گھر جاؤ، وہاں سے تمہارا جنازہ نکلنا ہے، پھر تو سمجھ آتی تھی، لیکن تم تو تتلی ہو، پھول پہ بیٹھنے والی، تمہیں کیا مجبوری ہے، کیوں ٹکی ہو، کیوں مار کھا رہی ہو، اس کی کچھ نہیں سمجھ آتی۔ اور ادھر جو ہے توقیر یعنی لیلا کا ایک تو لیلا بہت بری لگتی ہے، اس کا ہیئر اسٹائل اتنا برا لگتا ہے، وہ اس اداکارہ کا ان کا نام بی بی جو ہے وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی ہیں ماشاءاللہ، لیکن اپنے آپ کو جو ہے وہ 20-22 سال کا شاید سمجھتی ہیں، اور انہوں نے عجیب سا ہیئر اسٹائل بنایا ہوا لگتا ہے ان کی آنکھ کا کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ ایک حصے پہ ان کے وہ ہمیشہ بال گرے رہتے ہیں۔ اب وہ بی بی جو ہیں وہ جاتی ہیں گھر، تو ان کے شوہر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو نکلوانا ہے، اور پھر اس کو پہنچائی جاتی ہیں ویڈیوز جو ہیں وہ سی سی ٹی وی کی، اور دکھایا جاتا ہے کہ زہرا کے ساتھ یہ بندہ جو ہے پہلے باتیں کر رہا تھا، اور پھر یہ بات کہ یہ کیوں کر رہا تھا، یہ کیا معاملہ ہے، اور وہ پھر یہ کہتا ہے کہ میں اس کو پھنساؤں گا۔ اور ہوتا کیا ہے کہ محترم جو ہیں وہ لیلا کی جاب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ہاں جی، موسیٰ صاحب لیلا کی جاب چھوڑ کے وہ چلے جاتے ہیں، یہ ہم جاب پہ نہیں آتے، کیونکہ ظاہر یہی کیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ جاب چھوڑ کے چلا گیا ہے، اور جاب چھوڑ کے چلا گیا ہے، اور جو لیلا ہے وہ ڈھونڈ رہی ہے، تلاش کر رہی ہے کہ کدھر ہے، تو عیسیٰ صاحب آ جاتے ہیں۔ ہاں جی، عیسیٰ صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کتنی پیسے لیتا ہے، 30,000 تو اماں اس کے سر پہ سے وار کے جو ہے پھینک دیتی تھی، 30,000 تو وہ فقیروں کو دے دیتا۔ حالانکہ جب شروع کی ایک ساتھ میں یہ ہمارے ڈائریکٹر لکھنے والے سب بھول گئے ہوئے ہیں، لیکن ہم نہیں بھولے، موسیٰ نے جیب میں ہاتھ ڈالا تھا اور زہرا کو پیسے ملنے کے لیے پیسے نکالے تھے، تو کل 2,500 روپے جو ہیں اس کی جیب سے نکلے تھے، 30,000 روپے فقیروں کو دیتا ہے۔ یعنی کہ جو بونگی ملتی ہے مارے جاؤ، اور پھر وہ بتاتا ہے یہ پیر قدرت اللہ کا بیٹا ہے، اور وہ ہکی بکی رہ جاتی ہے کہ یہ کیوں ایسا کر رہا تھا، اور بعد میں پتہ چلے گا اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا، ذلیل تو وہ ہے ہی۔ ادھر جو ہے باپ کو یہ مسئلہ ہو گیا کہ بڑے پیر جو ہیں وہ آ رہے ہیں، تو ان کے سامنے اگر موسیٰ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اب بھائی کہہ دو کہیں گیا ہوا ہے، شہر سے باہر گیا ہوا ہے، کہیں ملک سے باہر گیا ہوا ہے، تم لوگ اتنے امیر دکھائے ہو، کہو عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، ہاں، اور اگر موسیٰ جو ہے وہ دندناتا پھر رہا ہے، ایک جو ہے وہ جو سابقہ جو اداکارہ اس کا سب باڈی گارڈ ہے، تو دنیا کو نہیں پتا، ہر کسی کو پتا ہوتا ہے، تو اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ ایویں بس بھونگیاں جو ہیں وہ ماری جا رہی ہیں، دڑا دڑ اس ڈرامے میں۔ اور اب بونگی یہ مارنے جا رہی ہے کہ اب کہا جاتا ہے کہ توقیر صاحب پلان بناتے ہیں کہ موسیٰ چلا گیا ہے، اور میں جو ہوں وہ پارٹی پہ جاؤں گا، وہاں پہ میرے گواہ بھی ہوں گے، اور لیلا پہ حملہ کروایا جائے گا، اس کو مارا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے سارا الزام موسیٰ پہ لگ جائے گا، کیونکہ موسیٰ کو جاب سے نکال دیا تھا۔ اور موسیٰ صاحب آ جائیں گے اور اس کو بچا لیں گے لیلا کو، یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے۔
ड्रामे में कोई जान नहीं है, स्क्रिप्ट में कोई जान नहीं है, कहानी आपको कभी भी कहीं पे भी ऐसा मुतासर नहीं करती कि आप जो है चिपक के देखो कि यार आगे क्या होगा। इनफैक्ट मैं इसके जो नेक्स्ट एपिसोड्स के जो टीज़र होता है वो भी नहीं देखना पसंद करता हूँ, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कोई भी दिलचस्पी नहीं है। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूँगा वो है खुदा और मोहब्बत। खुदा और मोहब्बत में भी हाशिम नदीम साहब ने अपनी भोंगियाँ दिखाना शुरू कर दी हैं। हाँ जी, पहले तो इनको ये सब बिल्टअप नहीं करना चाहिए था कि इतना ज़्यादा पर्दा किया जाता है, आवाज़ें आती हैं पर्दा कर लो, और बाद में अब ये खुद ही जो है वो भूल चुके हुए हैं कि ये एक सैयद घराना है, यहाँ की औरतें पर्दा करती हैं और आवाज़ें लगाई जाती थी, पर्दे गिराए जाते थे। अब ये होता है कि तैमूर साहब जो है वो आते हैं ससुराल अपने मिलने के लिए पहली दफ़ा, और माही उसकी भाभी और नौकरानी जो है वो छत पे चली जाती है और कहती है हम छुप के देख लेंगे जहाँ से हमें कोई ना देखे। हालांकि छत के ऊपर वाले सबसे ऊपर वाले हिस्से पे मंडेर पे खड़ी होकर वो देख रही होती हैं, जहाँ पे सारे मुलाजमीन जो है उनको देखते हैं और कसम ला लो जे किसी एक जानी ने भी दुपट्टा सेर से ले आवे। हाँ जी, उसकी भाभी बड़ी सी चादर लेके फिरती रहती, यहाँ पे रख के उसको इतनी तौफीक नहीं होती कि दुपट्टा जो उसने गले में डाला है उसको सर पे डाल ले, चादर जो रखी हुई है। यानी कि राइटर जो है और डायरेक्टर जो है वो भूल चुके हुए हैं कि कहानी जो क्या दिखाने की कोशिश की जा रही थी। पर्दे 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 का रौला जो इन्होंने सिर्फ डाला हुआ था इसलिए ताकि शुरू में ये लगे कि यार ये बंदा फरहाद कैसे मिलेगा माही से। हाँ जी, फरहाद साहब जो है वापस आते हैं, माही ऊपर से तैमूर को देख रही होती है और फरहाद साहब के सीने पे सांप लौटते हैं। अंदर जाके फरहाद साहब के साथ, फरहाद का जो है वो दिलावर के साथ लंबा सीन होता है, लंबे लंबे मुकालमे होते हैं, और वो अजीबोगरीब मुकालमे जो हैं हाशिम नदीम लिखे हुए हैं प्यार मोहब्बत की दास्तानों पे। और आशिक जो है उसका तो दिल ही वीराने में लगता है, उसका दिल वीराने में ऑब्वियसली लगता है क्योंकि वो जो बंदा पागल और जाहिल हो जाता है उसका दिल चाहता है कि हमेशा जो है मैं उसी के बारे में सोचता रहूँ, ख्याली पुलाव जो है वो पकाता रहूँ। और ख्याली पुलाव पकाने के लिए बेहतरीन जगह वो होती है जहाँ पर कोई दूसरा आके आपको डिस्टर्ब ना करे। तो इसीलिए जो है हमारे सो कॉल्ड आशिक जो होते हैं उनका दिल जो है वो वीरानों में लगता है। और फिर ये कहा जाता है शहजादियाँ जो हैं वो हमेशा शहजादों के साथ जाती हैं, और ये सच्ची बात है क्योंकि कहानियाँ लिखने वाले, दास्तानें लिखने वाले जिन्होंने भी लिखा, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, लैला मजनू और शीरीन फरहाद, जिन्होंने भी ये लिखा कोशिश ये की कि एक जो है वो किरदार जो है वो बहुत अमीर बहुत गरीब जो है दिखाया जाए, या फिर ऐसे हालात दिखाए जाएँ कि उनको जो है मोहब्बत हो जाए, और फिर ये कहा जाए कि इश्क जो है ज़ात पात ऊंच नीच नहीं देखता। ये बहुत 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 कम होता था और अब तो बिल्कुल नहीं होता। अब लड़की हो चाहे लड़का हो, सब लोग यही सोचते हैं कि मेरा जो है वो शरीक हयात, मेरा साथी जो है वो दुनिया में बेस्ट हो। कभी एक मिसाल आप मुझको बताएं कि जो फिल्मी हीरोइनें होती हैं ये बहुत अमीर होती हैं, इनके पास बहुत पैसा होता है। ऐसे फिल्मी हीरोज़ जो होते हैं बहुत अमीर होते हैं, इनके पास बहुत पैसा होता है, ये किसी आम लड़के या आम लड़की से शादी कर लें जो गरीब, बहुत गरीब घराने की लड़की या लड़का हो? कभी नहीं। क्यों? कभी आपने सोचा है कि पैसे के लिए करते हैं? इंसान के दिमाग के अंदर सबसे जो बड़ा कीड़ा होता है वो होता है स्टेटस का, पावर का, कि यानी मेरा साथ ऐसे लोगों से हो जो जिनका स्टेटस जो है वो बड़ा हो। और इंसान बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऊंच नीच, जात पात ऐसी चीज़ों की परवाह नहीं करते और इंसान की सिर्फ अच्छाई देखते हैं। नहीं तो ज़्यादातर हमारे लोग ऐसे ही होते हैं जो ये देखते हैं कि हमारी दोस्ती, हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत ऐसे इंसान से हो जो बहुत अमीर हो, जिसके पास बड़ी जायदाद हो, जिसके पास बड़ी पावर हो। गरीब को तो मुँह नहीं लगाता। तो ये सच्ची बात है। और अब हमारे ये जो फरहाद साहब हैं एहमी इश्क में मुब्तला हो रहे हैं, और इसकी जहालत की इंतहा ये है कि जब माही बीबी, माही की मुझे समझ नहीं आ रही कि माही पागल हो गई है कि उसको इससे क्या मतलब है कि वो बैठा है नहीं बैठा, तुझे इससे क्या? जब तुझे उससे मोहब्बत नहीं, तू उससे कह चुकी है, तू अपने होने वाले शौहर से बिल्कुल जो है उसको पसंद कर रही है, तो तेरे पेट च केड़ी दर्द जड़ी उठती पई है, जड़ी तू बार बार जड़ी फकीरा नूं कहंदी है जा न्याज दे बहाने जाके मिल के आ फरहाद नूं, तो उन्होंने क्या इत्थों चला जा, तेनू की मसला है? अभी मतलब तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम शादी करवा के यहाँ से जाओगी, वो यहाँ से जाए ना जाए दफ़ा हो, तुझे क्या मसला है? अब फकीरा जो है वहाँ पर जाकर ये कहती है, और फरहाद साहब कहते हैं कि अगर माही ये बात मुझसे खुद आकर कहे तो मैं चला जाऊंगा। हालांकि एक किस्त पहले सड़क पे खड़े होकर माही ने कहता मेरे साथ तेरा कोई तलक नहीं, दफ़ा हो जा, तो अब तू अपनी हैसियत वेखी, मैं तेरे नाल प्यार करांगी, तू पागल हो गया। उस वक्त उसने जवाब नहीं दे दिया था, अब क्या बदल गया कि तुम्हें फिर से जो है जवाब चाहिए, सिर्फ इसलिए कि माही मिलने के लिए जो है वो आए इसको और आगे जो बढ़ाया जाए। हालांकि माही जो है वो बिल्कुल इसको
چٹا جواب جنہوں کہتے ہیں وہ دے چکی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد فقیراں جب یہ کہنے کے لیے آتی ہے اور تم چلے جاؤ پلیز اور یہ وہ، دلاور صاحب جو ہیں وہ سن لیتے ہیں۔ اب دلاور صاحب دیکھتے ہیں وہ جو گھر کی عورتوں کا نام بھی لینے سے جو ہے وہ منع کر رہے تھے، دیکھتے ہیں کہ وہ محترم جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ کہانی جو میں نے آپ کو کہا کہ جتنی چیزیں پہلے کہی گئی ہیں وہ سب کو نگلیکٹ کر کے آگے نئے سرے چیزیں کہنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں آپ کو اچھی نہیں لگتی، پسند نہیں آتی، یا تو پھر کہانی بلٹ ایسے کی جاتی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں ان سے ریلیٹ کرتی، وہ بالکل بھی ریلیٹ نہیں کرتی۔ اور یہ جو پردے کا رولا رپا ڈالا ہوا تھا اس کو کوئی بھی جو ہے وہ ہمیں پہلو اب نظر نہیں آتا، اور سجل جو ہے وہ فرحاد صاحب کے عشق میں مبتلا ہوگی اور اس کو دیکھ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایزی اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ ماہی اور فرحاد کی ملاقات جو ہے وہ کروائی جائے۔ آگے دیکھتے ہیں اس ڈرامے میں کیا ہوگا۔ ڈرامہ دلچسپ ہے، فلمی ہے، لیکن یہ ڈرامہ وہ نہیں ہے جو ایک ساتھ شروع ہوئی تھی اور آپ کو دلچسپی جو ہے مل رہی تھی۔ انفیکٹ اس کے ویوز جو ہیں وہ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا جس کے ویوز کبھی بھی زیادہ نہیں ہوئے تھے وہ ہے پہلی سی محبت۔ پہلی سی محبت جو ہے وہ بالکل بھی مقبول نہیں رہا، اور میں صرف اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ ڈرامہ جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیا تھا، ایک عام سی کہانی کو عام سے طریقے سے جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے، اور یہ اگر ڈرامہ نہ بھی بنتا تو کوئی فرق نہیں سی پڑا۔ ہاں جی، ادھر اب اس پوری قسط میں ہوا کیا ہے کہ یہ جو رکشی کا باپ ہوتا ہے وہ اسلم کے گھر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کا اس اسلم سے کوئی تعلق نہیں، اس نے کہہ دیا کہ میں اسلم کو جانتی تک نہیں ہے، تمہارا بیٹا جو میری بیٹی کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو پلیز جو ہے اس کو منع کرو۔ ادھر جو ہے وہ اسلم صاحب جو وہ سن لیتے ہیں، وہاں پہ آ جاتے ہیں اور وہ اپنے سب کی موجودگی میں کہتا ہے ہاں میرا رکشی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ماں اس کی جو ہے وہ کہتی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، جبکہ وہ جو ہے اس کے کہنے پہ ہم لوگ جو ہے اس کا رشتہ دیکھنے کے لیے گئے تھے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ جو سکندر نے یعنی کہ زینت کا جو عاشق تھا، اس کی بہن کا عاشق، اس نے جو ہمارے ساتھ کیا تھا میں بھی وہی کروں، رکشی جو ہے وہی عذاب بھگتے جو میری بہن نے بھگتا۔ یہ بات آپ کو اچھی لگتی ہے، انفیکٹ اس کی ماں اس کے صدقے وارث ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے اس کا شوہر جو ہے زینت کا، اس کا گھر دکھایا جاتا ہے۔ اب کو اس کو لگتا ہے کہ نامعلوم سی بیماری جو ہے وہ لگ گئی ہے۔ اس کا شوہر جو ہے اس کا کردار عجیب سا دکھایا گیا ہے، جب وہ کیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو زینت جو ہے یہ اس کو جو ہے پیچھے دھکیل دیتی ہے، اور جب وہ اس کو ذلیل کرتا ہے تو یہ خوش ہوتی ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو خوش کر کے جو ہے اپنے آپ کو ذلیل کر کے خوشی محسوس کر رہی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ میری سزا یہی ہے کہ میرے اوپر جو ہے عذاب یہ جو آتا رہے۔ اب ادھر جو ہے رکشی سے اسلم جو ہے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے بعد اپنا فون گھر بھول کے اپنے دوست کی طرف چلا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے اج کل دے کڑیاں منڈے مردوں مر جان لیکن کدی اپنا فون جڑا کدھر نہیں بول سکتے۔ ہاں جی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلم صاحب جو ہے اکرم، اس کا اسلم کا بھائی جو ہے اس کو فون مل جائے اور وہ فون میں جو ساری چیزیں وہ دیکھے، اور یہ وہ چیزیں جو ہے میرا خیال ہے فیاض احمد کی طرف جو ہے وہ بھیجے گا۔ یہی کچھ ہوا، اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا۔ اور مجھے یہ جو یاسین جو ہے شہریار یاسین جو ڈریس ڈیزائنر ہے، انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے وہ اپنا کسی ڈرامے میں کام کیا ہے، ایکٹنگ وہ ٹھیک ہے گزارا لائق کر رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے یہ کیوں کیا، ایسی کون سی بات تھی کہ انہوں نے یہ جو ہے ڈرامہ کرنا پسند کیا۔ شہریار منور جو ہے وہ بالکل عام سے اداکاری کر رہا ہے، اچھی اداکاری کرنے کی کوشش کرتی ہے مایا علی، لیکن وہ بھی جو ہے وہ اب بالکل فلیٹ گرتی ہے کیونکہ اسکرپٹ میں کوئی بھی دم ہے ہی نہیں ہے، اور یہ کہانی آپ کو بالکل بھی قائل جو ہے وہ نہیں کرتی۔ اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا، ہمارے جو منڈے سے ڈراما شروع ہوتے ہیں وہ ان میں سے ایک ڈرامہ ہے اور اس کا نام ہے دل نا امید تو نہیں۔ دل نا امید نہیں ایک بہترین مثال ہے ایک اچھے کانسیپٹ کو خراب کر کے بیڑا غرق کرنے کی۔ ہاں جی، 3 کہانیاں جو ہے جیسے میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں وہ بیان کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور کسی کہانی میں بھی ذرا سا بھی دم نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ہر ایک چیز جو ہے وہ غیر منطقی لگتی ہے۔ ایسی چیزیں جو ہیں آپ کو لگتی ہیں جو آپ ہمارے معاشرے میں ارد گرد ہم کہیں پہ بھی نہیں دیکھتے۔ جیسے وہ کرکٹ کھیلنے والی بچی جو ہے اس کے صرف اس لیے اس کا باپ جو ہے اس نے اسکول سے ہٹا دیا ہے کہ وہ کرکٹ کھیل رہی تھی، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ احتجاج کیا اور اس کو جو ہے جانا پڑا، اور اب اس کی جو ہے تینوں کہتے ہیں ان کو گھر بیٹھاؤ، ان کی شادیاں کرو۔ مشکل جو ہے وہ بچیوں کی عمر 12، 8 اور 4 سال ہوگی۔ ہاں جی، اتنی عمر ہے۔ اس عمر کی اب اس کو یہ دکھانے کے لیے کہ ایک سمجھدار لاہور شہر میں رہنے والا بندہ جو ہے وہ کیسے اپنی بچیوں کی شادی جو ہے وہ بڑی عمر کے لوگوں سے یعنی اپنے وہ دوست شیروانی سے کرنے کی کوشش کرے گا، یہ چیز آپ کو ہضم نہیں ہوتی۔ ہاں،
بہت پہلے ایسا ہوتا تھا یا کسی گاؤں میں ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ کسی جو ہے چھوٹی عمر کی لڑکی، بچی نہیں، اس کی شادی جو ہے آپ کسی تھوڑی سی بڑی عمر کے لڑکے کے ساتھ کر دو، لیکن پاکستان میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. اور خاص طور پر یہ کہ کرکٹ کی وجہ سے بچی کو اسکول جانا بند کروا دو، یہ تو بالکل جو ہے وہ فضول ہے. تو اس لیے آپ کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی. دوسری جو چیز جو اچھی ہے اور جو بالکل صحیح ہے لیکن اس کا بھی ٹیمپو بہت جو ہے وہ فضول رکھا گیا ہے، وہ ہے جمشید کی کہانی. جمشید جو ہے اس دفعہ وہ پکڑا جاتا ہے، اس کی مالک اس کو مارتے ہیں کیونکہ اس کے ہاتھ سے، اس کے پاس سے نکلتی ہیں وہ گولیاں جو اس نے بیہوش کر کے جو ہیں وہ کھلانی تھی، سوری بیہوش کرنے کے لیے کھلانی تھی تاکہ بابا رانجھا جو آئے اور گھر میں چوری کرے وہ پکڑا جاتا ہے اور اس کی پٹائی کرتے ہیں. تو وہاں سے جو ہے وہ نعمان اجاز صاحب جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اور وہ بچے کو لے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے بچے پہ تشدد کیا تو میں جو ہوں وہ پولیس میں رپورٹ کروا دوں گا. اور وہ مالکن جو ہے وہ رو رہی ہے اپنے شوہر کے سامنے اور کہہ رہی ہے 50,000 روپے میں نے دیے تھے، اور اس سے تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی 50,000 روپے تو میں اپنے بچوں کی فیس ہر مہینے دیتی ہوں. اور پھر کہتی ہے میں کمیٹیاں ڈال کے یہ 50,000 روپے اکٹھے کیے تھے، اور کروڑوں کی مالکن اس کو دکھایا گیا. لکھنے والے نے بالکل بھی جو ہے وہ اس چیز کو ایک بات پہلے کہی جاتی ہے اور دوسری فوراً ہی بات اس کے برخلاف جو کہہ دی جاتی ہے وہ بالکل بھی سمجھ جو ہے وہ نہیں آتی آپ کو. اس کو جو ہے وہ نعمان اجاز جو ہے لے گئے اپنے گھر، اور اس کو جو ہے اب یہاں سے وہ جمشید جو ہے وہ اصل والا جمشید بنے گا، جو ایک پراعتماد لڑکا اور دوسروں کی مدد کرنے والا بنے گا. اور وہ لڑکا وہ بن چکا ہے کیونکہ ٹریک جو ہے وہ فوراً دکھایا جاتا ہے سنبل کا، جو کہ جمشید کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں پر ہم لوگ ہیں، ہم بہت ساری لڑکیاں، ہم سے جو ہے وہ دھندا کروایا جاتا ہے، ہم لوگ بھاگنا چاہتے ہیں یہاں سے، تو ہماری پلیز مدد کیجیے. تو وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ آپ کی مدد جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں آ سکتے، آپ کسی ہمارے شیلٹر اور ان میں پہنچ جائیے. پاگل ہو کیا؟ اگر تمہیں کوئی کال کی جا رہی ہے، ایک بالغ لڑکی تمہیں کال کر رہی ہے، تو وہاں پولیس کو، تم لوگ جو ہے وہ NGOs چلاتے ہو، پولیس کو لے کر وہاں پہ پہنچو اور میڈیا کو لے کر وہاں پہ پہنچو اور کہو کہ یہاں ابھی یہ زبردستی جو ہے یہاں سے کروائی جا رہی ہے. لیکن اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں دکھائی جا رہی. یہ اب بھی بہت ساری ایک ساتھ ہو گئی ہیں، آدھے سے زیادہ ڈرامہ گزر چکا ہے، لیکن کہانی ابھی تک وہیں ٹکی ہوئی ہے کہ سنبل گھر سے بھاگنا چاہتی ہے. اور پھر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ گھر میں جو ہے وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر جگہ پر، اور سوریا جو نائکا ہے وہ سویرا سے کہتی ہے میں مر جاؤں گی تو تم لڑکیوں کا سنبھالنا، کیونکہ مجھے لگتا ہے مجھے مار دیا جائے گا، نہیں تو اکرام تو یہ لڑکیوں کو کچا چبا جائے گا اور کھایا جائے گا، اور آہستہ بات کرو کہیں کیمرے میں ہمیں دیکھ رہے ہو. اب کیمرے میں اگر لگے ہوئے تو تم لوگوں کو چپکے سے بات کرتے ہوئے دیکھ کر ان کو شک نہیں ہوگا، اور اگر کیمرے لگے ہوئے ہیں تو سنبل کا فون جو ہے وہ جب وہ فون کرتی ہے وہ کیوں نہیں نظر آتا؟ لکھنے والے نے کسی بھی چیز کا کوئی بھی خیال نہیں رکھا، اور سویرا جو ہے وہ پروگرام بنا رہی ہے کہ سنبل کو جو ہے وہ کس طرح سے یہاں سے بھگانا ہے. اب یہ تیسری یا چوتھی دفعہ جو ہے وہ سنبل بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ہمیں ایک دفعہ بھی یہ نہیں سوچا یار آگے کیا ہوگا. بالکل بھی جو ہے آپ کو یہ چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی اور سمجھ نہیں آتی. اس پر سنبل کا مکالمے جو دکھائے جاتے ہیں نظامی صاحب کے ساتھ، وہ کہتی ہے کہ مجھے یہاں سے نکالنے، تو وہ کہتے ہیں اگر یہ ڈیرے جو چلتے رہیں گے طوائفوں کے تبھی ہماری موج ہوگی، نہیں تو اگر ہم نے خود ہی ڈیروں کو تباہ کر دیا تو ہمارا موج جو ہے وہ کیسے ہوگی. یہ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ اب ہم نے یہ دیکھا کہ یورپ میں بھی، یہاں پہ بھی بہت سارے جو ہیں وہ بڑے بڑے جو ملک ہیں، ان سوائے اٹلی کے، اٹلی میں پہلے 1930 میں تھا کہ یہاں پر جسم فروشی جو ہے وہ قانونی طور پہ جو ہے وہ ہوتی تھی. بروتھل جو ہیں وہ بنے ہوئے ہوتے تھے، کہبہ خانے، جہاں پر عورتیں جو ہیں جسمانی دھندا کرتی تھی، لیکن جو ہے اس کو منع کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، انلیگل ہے. لیکن سڑکوں پر اور ہر جگہ جو ہیں وہ لڑکیاں جو ہیں، عورتیں جو ہیں وہ جسم فروشی کرنے والی آپ کو کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں، اور آپ 20-30 یورو دے کر کسی بھی لڑکی کو جو ہے اس کے ساتھ اپنی جو ہے حیوانی خواہش جو ہے وہ پوری کر سکتے ہو. لیکن یورپ کے دوسرے ممالک ہیں جیسے جرمنی ہے، فرانس ہے، انگلینڈ ہے، وہاں پر باقاعدہ ریڈ لائٹ ایریاز بنے ہوئے ہیں جہاں پر یہ الاؤڈ ہے. اور ایون ایمسٹرڈیم میں اور ہیمبرگ میں، جرمنی کے شہر میں، تو لڑکیاں شوکیس میں سجی ہوئی ہوتی ہیں. اللہ معاف کرے، یہ یورپ کے ممالک جہاں پر عورت کے حقوق اور پتہ نہیں کس کس چیز کی بات کی جاتی ہے، اور وہاں پہ عورت کا گوشت ایسے بکھرا ہوتا ہے، وہاں پہ کسی کو بھی عورت کے حق کی جو ہے وہ بات سمجھ نہیں آتی. یعنی کہ عورت کے حقوق صرف پاکستان، انڈیا اور ایسے ملکوں میں ہی ہیں، یہاں پر جو ہے بیچاری عورت کا کوئی حق نہیں، اسے گوشت کی طرح لٹکا دیا جاتا ہے شو کیس میں، تاکہ اس کو دیکھو، اس کو پسند کرو اور اسے استعمال کرو. تو یہ ڈرامہ جو ہے وہ ایک اچھا ڈرامہ ہو سکتا تھا، لیکن اس میں کچھ بھی جو ہے وہ آپ کو قائل نہیں کرتا، کیونکہ ڈائریکشن اور پروڈکشن اور خاص طور پہ اس کی رائٹنگ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ فضول ہے.
اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ ہے قیامت۔ قیامت ڈرامے میں ہم نے یہ دیکھا کہ افرا کی امی جان جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، اور وہاں پہ عجیب اور بھونگا سین جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ راشد کی خالہ جو ہے وہ بریانی جو ہے، یعنی کہ جو فوتگی کے لیے تیار کی گئی ہے لوگوں کو، مہمانوں کے لیے، وہ اسے گھر لے کے جانا چاہتی ہے اور لے بھی جاتی ہے۔ اللہ معاف کرے ایسے لوگوں سے، واقعی میں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، یہ سین دیکھ کے مجھے ہنسی آ گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس کا ابا جو ہے وہ بیچارہ اکیلا رہ گیا ہے، اور ایک آنٹی کہیں سے آ گئی ہیں جو اس کی شادی کروانا چاہتی ہیں، اور انہوں نے نیا، اس کے ابے نے اب نیا گھر لے لیا۔ اب یہ تک نہیں بنتا کہ اس کا ابا جو ہے وہ نیا گھر لیتا، جس گھر میں رہ رہا تھا وہ آسانی سے اس گھر میں رہ رہا تھا، آسانی سے آرام سے جو ہے ساری دولت اپنی بیٹی کو دیتا، اس کی بیٹی ہی اس کی دولت کی مالک ہے۔ لیکن کتوں جی، اس کو گھر جو ہے، کیونکہ کہانی کو فضول طریقے سے آگے بڑھانا ہے، اس کو نیا گھر لے کے دیا جا رہا ہے، اور وہ دوبارہ انہی شوقوں میں پڑ گیا جو شادی سے پہلے کرتا تھا، جو بتایا جاتا ہے، یعنی کہ وہ جواری دوستوں کو لے کے آتا ہے اور جوا کھیل رہا ہے اور شراب بھی پی رہا ہے۔ ہاں جی، جیسے ہی بیوی مری، اس کے اندر کا اچھا انسان یہ جو ہے مر گیا۔ اور پہلے ایک دن پہلے رو رو کے کھیکن کرتا پیا سی کتا، مینوں لگدا سی کہ یار انج کدی کوئی روندا ہے۔ یعنی سچی گل ہے کہ یہ جڑے شوہر جڑے نے بیوی دے پیر تو کی پیندیاں گلاں کردے نے، محبت دیاں گلاں کردے نے، پھول لا کے دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں تمہارے اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گا، اور یہ اور وہ، جیسے ہی عورت کی آنکھ بند ہوئی، یہ سب سے پہلے تتلیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہاں جی، اور وہ بیچارے شوہر جو ساری زندگی جو ہیں اپنے فرائض پورے کرتے رہتے ہیں، ان کو لڑکیاں جو ہیں وہ کہتی ہیں اے تے کسے کام دا ہی نہیں ہے، نہ تے کدی محبت نہیں کی، نہ پھل نہیں لیا کے دیتے۔ وہ بیچارے جو ہیں وہ اگر مر بھی جائے عورت تو وہ پھر بھی اس کی یاد میں جو ہے وہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ لیکن لڑکیاں آ جا کے ایسے ہی مرد کو پسند کرتی ہیں جو تتلیوں کے پیچھے بھاگنے والے ہوتے ہیں، پھول لا کے دے رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، بس اچھے انسانوں کی کوئی بھی قدر کرتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی یہی کچھ جو ہے وہ یہ افرا کا ابا جو ہے وہ کر رہا ہے۔ ایک منٹ پہلے وہ جو مرنے سے پہلے اس کو رو رہا تھا، اس کو کہہ رہا تھا تمہارے بغیر میں مر جاؤں گا، اور اب یہ کر رہا ہے۔ اور ادھر ایک نئی حسینہ آ گئی ہے۔ ہاں جی، وہ حسینہ واقعی میں افرا سے بہت زیادہ حسین لگتی ہے، اس کا میک اپ بڑا اچھا ہے، اس کی آنکھیں بڑی اچھی ہیں، اور اس کے بال سب کچھ جو ہے وہ ٹپ ٹاپ جو اچھی لگ رہی ہے۔ اور مجھے لگا یار خدا کا شکر ہے کوئی اچھی اور خوبصورت لڑکی جو ہے پاکستانی ڈرامہ میں آئی، ادروائز تو ایک جیسے چہرے دیکھ دیکھ کر دل جو ہے وہ بھر گیا تھا۔ اور یہ بیوی جو آئی ہیں باہر سے، امریکہ سے آئی ہیں، اور جواد سے شادی ان کی آنٹی جو ہے وہ کروانا چاہتی ہیں، اور لڑکی کا کردار عجیب سا مشکوک سا دکھایا گیا۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ راشد کی اماں ہونے والی بہو کے سامنے موجودہ بہو کو ذلیل و خوار کر رہی ہے۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتی تاکہ جڑی آئی ہے ان لگے کہ تسی بڑی چنگی ساس جو ہے ثابت ہوگا، لیکن کتوں وہ جو ہے وہ اندر سے وہ بھی کنی ہے، وہ بھی پورے دن دی ہے، وہ بالکل جو ہے ایسے ہی کر رہی ہے کہ جیسے مطلب کہ اس کی ساس ہے، یعنی کہ دونوں کی جو ہے آپس میں خوب جو ہے اچھی بنے گی، اور بعد میں لتری انہوں نے ہونا ہے۔ اور راشد ادھر جواد صاحب جو ہے ان کو کال کی جاتی ہے کہ آنٹی مر گئی، اور وہ اپنے چچا کو کال کرتے ہیں، فون نہیں ملتا تو وہ افرا کو کال کرتے ہیں، اس سے بات ہوتی ہے اور بند جو ہے وہ کال ہو جاتی ہے۔ مجھے بعض دفعہ یہ سمجھ نہیں آتی پیچھے کس قسم میں وہ OST جو چلا دیا جاتا ہے محبت کا، اور یہ وہ جب کہ افرا کی شادی ہو گئی، اور اب تو افرا جو ہے اور راشد کے درمیان جو ہے وہ محبتیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ ہاں جی، ان کی جو ہے ہاتھ پکڑے جا رہے ہیں، نظریں مل رہی ہیں، اور اس کے فون آنے پہ وہ یہ کہتا ہے کہ کہتی ہے آپ مجھ پہ شک کرتے ہیں، کہتا ہے نہیں شک میں بالکل نہیں کرتا، اور وہ کہتی ہے کہ میں محبت نہیں کرتی، لیکن ہر چیز وہی کر رہی ہے کہ جو ہمیشہ دکھایا جاتا ہے محبت میں۔ جو ہے وہ عجیب قسم کا یہ ڈرامہ جو ہے، میں نے آپ کو بہت دفعہ بتا چکا ہوں، یہ ٹپیکل جو ہے وہ عورتوں کے لیے ڈرامہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور بالکل جو ہے یہ ٹپیکل ڈرامہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے یہ کس طرف جائے گا۔ اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا جو کہ تھوڑا سا ٹریک پہ آ گیا ہے، اور اس کا نام ہے ڈنک۔ ڈنک ڈرامے میں دو چیزیں جو ہیں وہ دکھائی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز جس کی میں بات کروں گا وہ ہے بیوقوف مرد۔ ہاں جی، ہمارے یہ جو حیدر صاحب ہیں انہوں نے اپنے آپ کو عقل مند مرد ثابت کیا، لیکن فوراً ہی یہ جو بیوقوف مرد جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے، وہ وہی کچھ کر رہا ہے جو کہ چاہتی ہے اس سے کروانا عمل۔ اندر جا کر سہاگ رات ایک تو اندر بڑا غرق ہوئے، اپنی سہاگ رات خراب کر لی، سہاگ رات والے دن جو ہے کنڈ جے کر کے اپنی بیوی وال ستا ہوں ایسے لیٹا ہوا ہوتا ہے اپنی بیوی کی طرف، جو ہے وہ پیٹ کر کے وہ میک اپ اور سب کر کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ ایسے لیٹا ہے جیسے کہہ رہا ہے میرے کو کچھ نہیں ہونا بی بی اور اس سے کچھ نہیں ہوتا، اتنا تھا بڑا غرق ہوئے سہاگ رات ہے، سارا چارم ہی ختم کر دیتا انہوں نے۔
اچھا وہ جو ہے اندر جا کے اس کو کہتا ہے کہ تم نے جو ہے یہ شادی کی ہے منال کے کہنے پر، اور سوری امل کے کہنے پر، اور اس سے پھر جو ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اب یہی جو ہے وہ بندی چاہتی ہے، عمل جو ہے تم وہی کر رہے ہو، تم اتنے بیوقوف ہو۔ اس سے زیادہ عقل مندی کا ثبوت دے رہی ہے منال۔ ہاں جی، اس کا باپ حیدر کا عجیب بونگیاں مار رہا ہے، فضولیات کر رہا ہے، ایک لڑکی بہو بن کے تمہارے گھر آئی ہے۔ سب سے پہلے کبھی بھی سسر جو ہیں ہمارے معاشرے میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ اپنی بہوؤں کے ساتھ بدتمیزی کرے۔ انفیکٹ سسر جو ہے وہ تو ہمیشہ ہی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ جو ہے اس کے ساتھ بہت ہی فضول طریقے سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے اگر یہ لوگ کھانا کھائیں گے تو میں نہیں کھانا کھاؤں گا، اور اٹھ کے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایسی لڑکی ہے، یہ ویسی لڑکی ہے، تم نے اس کی خاطر جو ہے یہ سارا خاندان ہمارا تباہ کر دیا۔ اور وہ بیچاری جو ہے پھر بھی اپنے سسر کا دل جیتنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ چیز آپ کو بہت اچھی لگتی ہے منال کی، اور وہ اپنا دل جو ہے وہ جیت چکی ہے اس کی ماں کا، حیدر کی ماں کو وہ قائل کرتی ہے، اس سے بہت اچھی باتیں وہ کرتی ہے۔ تو حیدر کی ماں جو ہے اس کے سر پہ جو ہے وہ پیار دیتی ہے اور خوش ہوتی ہے، اور سانپ لوٹتے ہیں ہماری عمل جو ہے اس کے دل پہ، اسے پتہ چلا یہ لڑکی تو جیتنے کی کوشش کرے گی۔ اور اب ڈرامہ مجھے لگتا ہے وہ اس طرف شروع ہو جائے گا جہاں پر جب میں نے آپ کو بتایا تھا سٹار پلس کے ڈراماز جو ہیں وہ ہوا کرتے تھے کہ یہ سازش کر رہی ہے اور وہ سازش کر رہی ہے، وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے زیورات اور بندیاں اور عجیب و غریب کی ساڑیاں پہن کے جو ہے سلیو لیس بیک لیس ساڑیاں پہن کے ویمپ جو ہے وہ گھر تباہ کرتی تھی۔ اب یہاں پر ہماری یہ جو عمل ہے یہ سمپل کپڑے پہن کے گھر تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد کمرے میں داخل ہو جاتی ہے، وہ حیدر کے کنڈی تالا لگا لیتی ہے، کھوتی ہے، سوری لڑکی کو ایسے کہنا نہیں چاہیے لیکن یہ پاگل ہو تم کیا، جاہل۔ اور پھر وہ یہ کہہ رہی ہے، ڈرا رہی ہے، دھمکا رہی ہے، کیوں؟ اب حیدر کو ہر چیز حیدر نے جو ہے وہ منال کے ساتھ شیئر کیا، تو وہ کیوں نہیں بتاتے تھا کہ یہ بندی جو ہے یہ گھٹیا ہے، اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا، میں اس وجہ سے شادی سے نہیں کی۔ اور پھر وہ کہتی ہے کہ مجھے کمرے سے نکلتا ہوا دیکھے گی تو تمہارے بارے میں کیا سوچے گی۔ اب یہیں پر جو ہے ڈرامہ ختم ہوا، لیکن دوسری اہم بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ پروفیسر کی بیوی والا جو ہے وہ ہے اینگل، اور وہ بالکل مجھے قائل نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھی تھیں، لیکن اب یہ دکھایا جا رہا ہے کہ محلے کے لوگ جو کہ عام لوور کلاس محلہ نہیں ہے، یعنی کہ لوور مڈل کلاس محلہ نہیں ہے، وہ مڈل کلاس سے بھی تھوڑے سے اوپر لوگ ہیں، اور وہ اس کے گھر کے شیشے توڑ رہے ہیں پتھر مار کے، اس کو راستے میں جاتے ہوئے باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس نے لڑکے کو اندر اپنے گھر میں گھسایا ہوا ہے، اور شوہر کے مرنے کے بعد جو ہے اس نے آوارہ گردی شروع کر دی ہے اور پتھر مار رہے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، خدا نہ خواستہ میں نے کبھی بھی پاکستان کی کسی سوسائٹی میں، لوور کلاس میں، مڈل کلاس میں، اپر مڈل کلاس میں، ہائی کلاس میں، کہیں پہ بھی ایسا بیہیویئر نہیں دکھایا جاتا۔ یہ بالکل فضول جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے، ایسی بالکل بھی کوئی بات نہیں کہ آپ کے گھر کے شیشے لوگ توڑ رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا شوہر اس نے خودکشی کر لی اور آپ نے جو ہے وہ لڑکے کو گھر میں گھسایا ہوا، کسی نے اس کو لڑکے کو گھر میں گھستے ہوئے دیکھا بھی نہیں۔ اور اگر شوہر کے ساتھ اتنی ہمدردی ہو رہی ہے تو پھر اس کو جو ہے پہلے ذلیل کیوں کر رہے تھے، اس کے جنازے پہ کیوں نہیں آئے تھے؟ یہ بونگی چیزیں ہیں وہ دکھائی جا رہی ہے۔ اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا جو کہ فائنلی بہت اچھا ڈرامہ ہے اور بہت ہی زیادہ مجھے پسند ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے مجھے کون سا ڈرامہ سب سے زیادہ پسند ہے، میں بات کر رہا ہوں رقیب سے کی۔ رقیب سے ڈرامہ جو ہے وہ اپنی خوبصورتی، اپنی اچھی رائٹنگ، ڈائریکشن، اور سب سے بڑھ کر، کیونکہ سب سے بڑھ کر جو اس ڈرامے میں جو چیز آپ کو اپیل کر رہی ہے وہ ہے ایکٹنگ، اس کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر اترتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی رفتار جو ہے وہی ہے جو شروع سے تھی، یعنی کہ کہیں پہ بھی یہ ڈرامہ ذرا بھی نہیں رکا، ذرا بھی نہیں گرا، اور آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے جو ہے وہ یہ ڈرامہ بور نہیں کرتا۔ میں جب اس ڈرامہ کو دیکھتا ہوں تو میں پوری کنسنٹریشن سے اس ڈرامے کو دیکھتا ہوں، کیونکہ اس کا ایک ایک ڈائلاگ، ایک ایک موو جو ہے اداکاروں کی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بتاتی ہے، کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے آپ کو۔ اگر آپ ایک ڈائلاگ مس کر دو تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ کوئی اہم بات جو ہے وہ چھوٹ گئی ہے۔ اور اچھے ڈرامے کی اور اچھی فلم کی یا کسی بھی اچھی کتاب کی یہ جو سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے اندر بالکل انوالو ہو جاؤ اور آپ ان سب کرداروں سے ریلیٹ کرتے ہو۔ یہ کردار وہ ہیں جو آپ کو مڈل کلاس گھرانوں میں نظر آتے ہیں، ہوتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم ان کرداروں کے وہ پہلو کبھی بھی جو ہے وہ نہیں دیکھتے یا نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ دیکھنے سے کی فرق پڑتا ہے، ہاں جی۔ اور یہ جو ہے چیز جو ہے وہ آپ کو نظر اس لیے نہیں آتی، شاید اس واسطے بھی کیونکہ ہم میں سب میں وہ نظر ہوتی ہی نہیں ہے جو زندگی کی اس پہلو کو دیکھ سکے۔
اس دفعہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہاجرہ جو ہے اپنے باپ کی برسی پہ اس کی قبر پہ گئی ہے اور گھر میں جو ہے وہ رکھا گیا، جو فرض جو ہے سونپا گیا ہے سکینہ کو کہ سکینہ جو ہے وہ ناشتہ دے گی، چائے دے گی مقصود صاحب کو۔ وہ چائے لے کے جاتی ہے اور اس کے کپڑوں پہ جو ہے وہ چائے گر جاتی ہے کسی طرح سے، اور وہ پہنچ رہی ہوتی ہے، صاف کر رہی ہوتی ہے، اور اوپر سے آ جاتی ہے امیرہ جی، اور اس کے سینے پہ سانپ لوٹ رہے ہیں، کیونکہ وہ تو فل کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے مقصود کو پکڑ لے اور اس کے اوپر چڑھ دوڑے۔ ہاں جی، وہ خبیث لڑکی جو ہے اس کا کردار، اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کا قصور ہے یا اس کا قصور نہیں ہے، کیونکہ قصور جو ہے وہ ان دیو مالائی کہانیوں کا ہے، ان چیزوں کا ہے جو بچپن سے اس کے دماغ میں گھسائی گئیں کہ مقصود صاحب یہ ہیں، مقصود صاحب وہ ہیں، مقصود، تو وہ آئیڈلائز کر رہی ہے اس چیز کو، اس انسان کو جس سے اس کی ماں محبت کرتی تھی۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس سے ماں محبت کر رہی ہوتی ہے بچے بھی اسی سے محبت کرتے ہیں۔ انفیکٹ اگر شوہر سے ماں محبت کر رہی ہو تو بچے شوہر سے پیار کرتے ہیں، اور اگر شوہر جو ہے اس سے ماں کھنچ کے رہے، دور رہے، تو بچے بھی جو ہے باپ سے وہ دور ہی رہتے ہیں۔ تو یہ ساری ذمہ داری ہمیشہ چاہے کوئی کچھ بھی کہہ لے عورت پہ ہی آتی ہے۔ اور اب یہ امیرہ جو ہے وہ کسی طرح چاہتی ہے کہ یہ مقصود صاحب جو ہے وہ مل جائے مجھے، لیکن مقصود صاحب جو ہیں وہ ہاجرہ کے پیچھے جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں قبرستان میں بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح جو ہے وہ مجھ سے 20 سالوں میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے برسی جو ہے بھول گئی۔ پھر وہ امیرہ کے لیے، جو امیرہ کو بیچارے بالکل اپنی بیٹی سمجھ رہے ہیں، ہاں جی، امیرہ کے لیے جو ہیں وہ پوریاں لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لیتے ہیں کھانا جو ہے وہ انشا کے لیے، اس کی پسند کا بھی ان کو پتہ ہے۔ اب مقصود صاحب کا کردار ایک ایسے کمپیوٹر کا ہے، ایسے روبوٹ کا ہے جس کے اندر فرض کی چپ جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے، ہاں جی، اس کے اندر ڈال دیا گیا کہ بندے یہ تمہارا فرض ہے، اور وہ بیچارہ اپنا فرض ہی پورا کر رہا ہے۔ جو بھی اس کی زندگی میں آتا ہے اس کو اس کے مطابق وہ محبت دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کو لگتا ہے چاہے دوست ہے، بیوی ہے، سابقہ معشوقہ ہے، اس کی بیٹی ہے، اپنی بیٹی جو لگتا ہے کہ انہوں نے لے کے پالی ہوئی ہے وہ ہے، ان سب کا جو ہے وہ جو ان کے طرف جو میرا فرض بنتا ہے اس کو میں پورا کروں، اور وہ بیچارہ یہی فرض جو ہے وہ پورا کر رہا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں اکثر مرد جو ہیں بیچارے یہی کر رہے ہوتے ہیں، جس کو کبھی بھی اپریشیٹ جو ہے وہ نہیں کیا جاتا ان کو فرض کو، کیونکہ ہمیشہ جو ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اپریشیٹ کیا جاتا ہے چھوڑے اور فضول لڑکوں کو۔ اور اس کے بعد جو ہے انفیکٹ انشا جو ہے عبدل کا کردار جو انشا کو دکھایا جا رہا ہے، وہ یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ اپنے برابر کے لوگوں میں یا اپنی ذات برادری میں شادی کرو، کیونکہ لوگ مینٹالٹی کو جانتے ہیں۔ اب عبدل جو ہے وہ نیچ ذات، اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے لیکن ڈرامے کے مطابق وہ ایک بہت غریب اور نیچ ذات کا لڑکا ہے، اور اس کی حرکتیں بالکل ویسی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ انشا سے تم بن سور کے آتی تو میرا کام جو ہے وہ آسانی سے بن جاتا، اور میری فائل پہ جو ہے وہ سائن ہو جاتے، کیونکہ اس کا ڈومیسائل جو ہے وہ نہیں بنا ہوا تھا۔ اور وہ اس کو بہت غصہ آتا ہے انشا کو، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہارا کام کروا دیا ہے۔ اور یہ چیزیں انشا کو اندر سے اچھی نہیں لگتی۔ عورت کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اس کا مرد جو ہے وہ جس سے وہ محبت کرتی ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرے کہ دوسرے بھی جو ہے ان کو دیکھیں اور دوسرے اس کو پسند کریں۔ وہ یہ جس سے وہ محبت کرتی ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ جیسے میں محبت کرتی ہوں اس بندے سے اور یہ میرے لیے سب کچھ ہے، اس کو بھی مجھ سے ایسی محبت کرنی چاہیے تاکہ مجھے کوئی اور بھی دوسرا نہ دیکھے۔ انفیکٹ بہت سارے مزاحیہ جو ہیں ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے خاکے، اس میں ایک میں نے خاکہ دیکھا تھا کہ وہ اس کو کہتی ہے کہ لڑکی جو ہے لڑکے کو کہتی ہے کہ تم جو ہے جب میں اس کے ساتھ جا رہی تھی تو تم نے جو ہے وہ مجھے روکا کیوں نہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں وہ تم پہ شک نہیں کرتا۔ تو وہ کہتی ہے ہاں اس کا مطلب ہے تم مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ تو وہ اسے کہتا ہے ہاں میں تم سے محبت کرتا ہوں، آئندہ تم اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں جاؤ گی۔ اور وہ کہتی ہے اس کا مطلب تم مجھ پہ یقین نہیں رکھتے، مجھ پہ شک کرتے ہو۔ تو لڑکیوں کے معاملے کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنا دماغ خراب کرنے کی اور ضائع کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جیسے جو ہیں وہ مقصود صاحب جو ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں، ادھر جو ہے سکینہ جو ہے ایک دم فریش لگنے لگ گئی ہے۔ ہاں جی، سکینہ کی لک بھی جو ہے ینگ لگنے لگ گئی ہے، کیونکہ اس پہ مار پیٹ کے جو نشان تھے وہ میک اپ تھا وہ ختم کیا گیا، اور اب وہ اچھی لگنے لگی ہے۔ اور پہنچ جاتے ہیں رفیق علی۔ ہاں جی، رفیق علی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا کام کیا، تو کہتی تو مینوں طلاق دینی دے، میری جان چھڑ، میں تیرا کام جڑا وہ نہیں کرنا۔ ہاں جی، اور ادھر ہاجرہ بی بی
بیل مجھے مار. وہ پہنچ گئی آتکا کی طرف اور آتکا سے کہہ رہی ہے اپنی جٹھانی سے کہ ہم ایسا کچھ کرتے ہیں کہ سگینا کی شادی جو ہے وہ کروا دیتے ہیں اس کے مقصود صاحب سے. دیکھتے ہیں ڈرامہ کس طرف جاتا ہے. اور مجھے یہ ڈرامہ بہت 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 زیادہ پسند ہے. میرے خیال میں یہ ڈرامہ دی بیسٹ ڈرامہ آف دا ایئر جو ہے وہ ہونے والا ہے, اور ہے میری طرف سے پہلے ہی ہو چکا ہوا ہے. اور جو ورسٹ ڈرامہ ہے اس کی تو لائن لگی ہوئی ہے, اور اس لائن میں ایک اور ڈرامہ جو ہے وہ شامل ہے جس کی میں بات کروں گا, وہ ہے شہنائی. شہنائی جو ہے وہ فضولیات کو بہت ساری کو اکٹھا کر کے ڈرامہ بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے. اب جو ہے وقت جو ہے وہ گھر آ گیا اور اس کا باپ اس سے معافی مانگ رہا ہے, اور بندی میں اتنی 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 سی بھی غیرت نہیں ہے کہ بتا دے کہ ابا جان آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ گھٹیا لڑکی جو ہے وقت ہے وہ چپ کر کے سن لیتی ہے کہ حالانکہ گھٹیا تم نے گھٹیا حرکت کی, تمہاری وہ گھٹیا حرکت کامیاب نہیں ہوئی, تمہارا اس سے زیادہ گھٹیا پن تمہارا یہ ہے کہ تمہارا باپ جو ہے تم سے معافی مانگ رہا ہے اور تم جو ہے چپ کھڑی ہوئی ہو. لعنت ہے تمہاری ضمیر پہ. اور اس کے بعد گھر میں فوراً جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا. جیسے سب کچھ خراب ہوا تھا وہ فوراً جو ہے سب کچھ ویسے ہی جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا. اور پھوپھا جو ہے اس کو بہت ہی بڑا کوئی بغیرت اور ولن جو ہے وہ دکھایا گیا. وہ کہتا ہے کہ تمہارے بھائی نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا تو میں یہاں سے جا رہا ہوں. اور ادھر جو ہے وہ اس کی ماں جو ہے اس کے بھائی سے جا کے کہتا ہے, سوری بھائی جو ہے بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹے بھائی سے جا کے کہتا ہے کہ اپنے بہنوئی سے جا کے معافی مانگو, کیونکہ اگر وہ جائے گا تو ہماری بہن بھی روتی ہوئی جائے گی. اور بہنوں کو کبھی بھی بھائیوں کے گھر سے جو ہے ماں باپ کے گھر سے بھاری دل کے ساتھ یا آنسوؤں کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. اور یہ بات بالکل سچی ہے. ہمارے معاشرے میں ہمیشہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ بہن جب بھی گھر آئے اور جب وہ واپس گھر سے باپ کے گھر سے واپس اپنے شوہر کے گھر جائے تو وہ خوش خوش جائے, اس کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں, اس کا بہت جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے, اور یہ ہماری ٹریڈیشن جو ہے وہ ہے. اب اس کی کزنز جو ہے وہ وقت کی وہ بتاتی ہیں کہ میراب کو تو پہلے سے پتا تھا کہ تم بی بی جو ہے وہ حنان جو ہے گھٹیا ہے اور وہ وہاں نہیں آنے والا, اور اس وجہ سے جو ہے ہماری جو ہے وقت کے دل کے اندر جو ہے وہ لڈو پھوٹ رہے ہیں. اور جو اس نے پہلے میراب سے کہہ دیا تھا کہ میں شادی سے انکار کر دوں گی, جب گھر والے پھر سے اس کو بٹھا کر کہتے ہیں کہ جو ہے وہ تمہیں شادی منظور ہے تو وہ کہتی ہے ہاں. حالانکہ میراب جو ہے اس کو اشارے کر رہا تھا نہ کر دو, لیکن وہ بی بی جو ہے شادی کے لیے ہاں کر دی, کیونکہ اس کے دل کے اندر اب جو ہے وہ پیار کی جو ہے پھول جھڑیاں جو ہیں وہ پھوٹ پڑی ہیں. لیکن وہ اس کا کردار بہت ہی بہت ہی بہت ہی بونگا جو ہے بنایا گیا کہ وہ جا کر اس سے ملتی ہے میراب سے اور باتیں کرتی ہے کہ اس کی جو سمرین جو اس کی جو گرل فرینڈ ہے جس کے ساتھ اس کا پیار ہے اس کو گالیاں دیتی ہے, اس کو فضول کہتی ہے. یہ رمشا خان کا کردار حد سے زیادہ بونگا ہے, اور جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں وہی گھسی پٹی محبت والی وارڈروب ہے اس کی, گھسی پٹی محبت والا چہرہ ہے اس کا. انفیکٹ اس بندی کا چہرہ یہ نیپوٹزم کی سب سے بری, مجھے لگتا ہے کبھی کبھی جو ہے نا ہمیں ٹاس کرنا پڑے گا کہ زارا علی شیخ جو ہے نام, جو کہ یہ بشرا انصاری کی بھتیجی ہیں, اور ان کی جو بشرا انصاری کی بہن بھانجی بشرا انصاری کی بہن کی جو ہے وہ بیٹی, اور اسد جو ہے صدیقی جو ہے اس کی بیوی ہے زارا, اس میں سے اور اس بندی رمشا خان میں سے بری اداکارہ کون سی ہے؟ مقابلہ ہونا چاہیے, دونوں ہی بہت ہی بری اداکارہ ہیں. اور اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ زارا نور عباس جو ہے بندی جو ہے ان کا ڈرامہ ہے, اور اس کا نام ہے پھانس. پھانس ڈرامہ جو ہے وہ ہم ٹی وی کی کمزور اور کنفیوز پروڈکشن جو ہے وہ ہاؤس جو ہے اس کی نشاندہی کر رہا ہے. کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے ڈرامے بنانے ہیں, اور اگر ڈرامہ جو ہم نے اس میں ایک موضوع جو ہے وہ چنا ہے تو اس کو کیسے آگے لے کے جانا ہے, کیسے اس کو جو ہم نے پریزنٹ کرنا ہے, بالکل جو ہے وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. اور مجھے جو ہے وہ یقین کیجئے ہم ٹی وی جو ہے وہ ہمارے لیے قابل فخر ہوا کرتا تھا کہ پی ٹی وی کے بعد ہم ٹی وی نے بہترین ڈراماز جو ہیں وہ ہم لوگوں کو دیے, لیکن وہی جو ہے وہ پروڈکشن ہاؤس اور وہی ٹی وی جو ہے وہ فضول ڈراماز بنا کر آپ کو پکا رہا ہے. پھانس بھی ایک ایسا ہی ڈرامہ ہے جس کے ذریعے پھانسنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے, لیکن ناظرین جو ہیں وہ بہت سیانے ہیں, اور اسی وجہ سے نظر آ رہا ہے کہ اس ڈرامے کو نہ تو ویوز ملتے ہیں اور نہ ہی اس کو جو ہے پبلسٹیز مل رہی ہیں, اور جو لوگ اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں وہ بہت ہی برا جو ہے لکھ رہے ہیں, اور جو بول بھی رہے ہیں اب وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ حد سے زیادہ برا بول رہے ہیں, اور صحیح بول رہے ہیں کیونکہ ڈرامے میں کوئی منطق کوئی چیز ہے ہی نہیں. اب یہ جو فرح زیبا اور اس کی ماں جو ہے یہ گھروں میں کام کرنے والی ہیں. زیبا کے بارے میں بتایا گیا کہ اس نے
صرفے کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. فرح جو اسکول تک نہیں گئی اور سمت کے گھر پہنچ جاتی ہے اپنی خالہ کے ساتھ, اور ایسے بات کر رہی ہوتی ہے جیسے کوئی وکیل ہو, یعنی کہ اس نے بندی نے اپنے لہجے پہ, تلفظ پہ, کسی چیز پہ کوئی کام کیا ہی نہیں ہے کہ جو بندی اسکول نہیں گئی اس کے لفظوں کا چناؤ, اس کا انداز, ہر چیز جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ اس سے بندی نے کوئی ماسٹرز کر رکھا ہے. ہاں جی. اور اس کے بعد کہتی ہے کہ تم بچ نہیں سکتے کیونکہ زیبا اب تمہارے بچے کی ماں بننے والی. اور سمت صاحب ایسے ہی ریئیکشن دیتے ہیں جیسے کوئی رنگے ہاتھوں پکڑ جاتا ہے, یعنی کہ فضول کا سسپینس جو ہے وہ شامل کیا. اب سمت جو اپنی ماں کے سامنے بھی منہ بنا کے پھرتا رہتا ہے, اور اس کی ماں بھی کہتی ہے کہ تم نے کچھ کیا نہیں تو تمہاری یہ حالت کیوں ہے, ہاں بتاؤ نا. یعنی کہ ناظرین کو ایویں فضول جو ہے مخمسے میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں کوئی اندر سے کیا بات نکلے گی. اور اس کے بعد زیبا کے پاس سمت کا نمبر کہاں سے آ گیا؟ ہاں جی, وہ سمت کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے میں تم سے ملنا چاہتی ہوں, ابھی مجھ سے ملو. اور اس پہ ایسے روب ڈال رہی ہے, اور وہ روب میں آ رہا ہے کیوں؟ یعنی کہ وہ یعنی یہ بندی جو ہے سب پہ الزام لگاتی پھر رہی ہے, ایک کام کرنے والی کی بیٹی تمہاری وجہ, اس کی وجہ سے تمہاری زندگی تباہ ہوگی, تمہاری شادی ٹوٹ گئی, اور تمہیں یہ کیوں دھمکا رہی ہے, تم اس کے دھمکانے میں کیوں آ رہے ہو؟ پھر جب اس سے ملتا ہے تمہیں کہتا ہے, وہ کہتا ہے میں تو تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا, میں تو تمہارے ساتھ یہ کرنا چاہتا تھا, اور یہ سب جو ہے وہ مجھ پہ تم کیوں الزام لگا رہی ہو, سب جو ہے میرے پیچھے کیوں پڑ گیا؟ تمہاری گھٹیا پن کی وجہ سے, تمہاری حرکتوں کی وجہ سے. یہاں پر رائٹر نے جتنا گھٹیا لکھا ہوا ہے کردار اس کی وجہ سے. اور پھر یہ دکھایا جاتا ہے کہ محترم جو ہے گھر سے نکل رہے ہیں اور اس کی ماں دیکھ لیتی ہے, کیونکہ سب کو اب یہ یقین دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو کیا دھرا ہے یہ زیبا اور سمت نے مل کے کیا, کیونکہ آپس میں ان کے تعلقات تھے. ہاں جی. اور ساحل, اور یار ساحل کا کردار حد سے زیادہ گھٹیا اور فضول ہے, اور شہزاد شیخ بہت ہی بری ایکٹنگ کر رہا ہے. لوگوں کو ایک بی بی جو ریویو کرنے والی بتایا, ہائے قربان جاؤں اتنی اچھی ایکٹنگ, بہت فضول ایکٹنگ کر رہا ہے, حد سے زیادہ اوور ایکٹنگ جو ہے وہ کر رہا ہے. منہ کو ٹیڑھا میڑھا کر کے ایسے فضول جو ہے ایکٹنگ کرنے کو اگر ایکٹنگ کا نام دے دیا جائے تو پھر ہر کوئی اچھا ایکٹر ہوگا. اب اس بندے کا کردار جو ہے وہ جیسے جب اس کا دل چاہتا ہے گھر سے نکل جاتا ہے, اور پہلے اس کے پیچھے کوئی نہیں جاتا تھا, اب وہ سائیکل لے کے جاتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور سائیکل لے کے وہ زیبا کے گھر پہنچ گیا. سائیکل پہ اب وہ ڈیفنس اور اتنا بڑا مطلب کہ پوش علاقے میں سے ایک غریب گھر تک جو ہے تقریباً 15-20 کلومیٹر کراچی جیسے شہر میں ہوگا, سائیکل پہ وہ جاتا ہے اور آتا ہے 30 کلومیٹر. قربان جاواں ایسے منڈے تو میں لتاں دی اڈیاں سکیاں اور ادھر وہ پہنچ جاتا ہے, اور اس کا باپ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے, اور اس کو وہ کہتی ہے اب میرے پاس ثبوت آ گیا ہے کیونکہ میں ماں بننے والی ہوں. اب مجھے یہ اگر انہوں نے اینڈ پہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تو میں لا لتر لینا دے آ کے کراچی نے سر چ لتر مار رہے ہیں جنہوں نے یہ ڈرامہ جڑا ہے سانو فضول قسم کا ڈرامہ دیتا ہوا ہے کہ انہوں نے سراج نو جڑا ہے ثابت کیتا کہ انہیں ریپ کیتا ہے. کیونکہ اب اندھیرا ہو کچھ بھی ہو کیسا بھی ہو, بندے کو سراج کی فزیک اور اس کے باپ کی فزیک میں ساحل کی فزیک میں ہزاروں طرح سے جو ہے وہ فرق پتہ چلتا ہے کہ زیبا کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کس نے ریپ کیا اگر ریپ ہوا ہے تو. اور یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ سب یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب وہ پریگننٹ ہے, تو یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے تو اس کے ساتھ ریپ ہی ہوا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کانسیپٹ سے انہوں نے ایک دوسرے کی مرضی سے سیکس کیا اور بچہ پیدا ہو گیا. یہ تو بلکہ زیبا کے الٹ بات یہ جاتی ہے, اس کے حق کی بجائے اس کے حق میں نہیں جاتی, اس کے خلاف بات جاتی ہے. یعنی کچھ بھی بول دو, کچھ بھی کہہ دو. اس کے بعد سراج صاحب جو ہیں وہ سرونٹ کوارٹر میں دکھایا جاتا ہے کہ چھپ کے دیکھ رہا ہے ساحل کے, اس کا باپ جو ہے وہ سرونٹ کوارٹر میں جاتا ہے اور وہاں سے 1 سیکنڈ کے بعد یہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے پاپا جو ہے اندر کیا گئے تھے اور کیا تلاش کر رہے تھے اور پولیس میں نے ادھر جو ہے ہاشم صاحب کو جو ہے وہ چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا بالکل نہیں پتا. اب ہاشم جو ہے اس پہ پرچہ ہوا تھا, اس کو بند کیا ہوا تھا, اس کو آرام سے جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا. اور اس کے بعد ہاشم صاحب جب آتے ہیں تو فرح کے ساتھ ان کی محبت ہوگی, اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ فرح کے ساتھ میری شادی کی جائے گی, میں فرح کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور کل جو ہے اس کے ساتھ شادی کروں گا, اور وہ کل کبھی نہیں آنے والا. ہاں جی. ڈرامہ جو ہے وہ حد سے زیادہ جو ہے وہ اللاجیکل ہے, بہت ہی زیادہ آپ کو وہ فضول لگتا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا دیکھ رہے ہو. یہاں تو ایک ایسا سسپینس ہو, وہ عباس مستان انڈین بالی ووڈ کے ڈائریکٹر تھے, ان کی فلمیں جو بہت ہی فضول تھیں, اس کے طرح کا یہ ڈرامہ جو ہے بنانے کی کوشش کی گئی ہے.
مجھے بالکل بھی اس میں یہ نہیں ہے، میں جیسے آپ کو بتایا کہ ان ڈراموں کا میں ٹیزر تک دیکھنا پسند نہیں کرتا کہ آگے جو ہے وہ کیا ہوا، اور بالکل انٹرسٹ نہیں ہے. صرف میں یہ ڈراماز کا ریویو اس لیے کرتا ہوں کہ کاش 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 ان کو سمجھ آ جائے اور یہ گھٹیا اور فضول ڈراماز جو ہے بنانا شروع کر دیں، اور واپس ہم پھر سے وہی ڈراماز بنائیں جن کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں جو ہے وہ مشہور تھے. اس کے ساتھ ہی میں اپنا یہ جو ریویو کا سلسلہ جو ہے یہ وہ ختم کروں گا اور آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے کہوں گا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ جو بیل آئیکن بٹن ہے اس کو زور سے جو ہے وہ پریس کر دیجئے تاکہ جیسے میں ویڈیوز جو پوسٹ کروں آپ کو ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے مل جائے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.